बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया का हमेशा की तरह कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे हमेशा हमें कवर कर लेते हैं। आज ये जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी था कि जो पीडीएम के अंदर ड्रामेबाजी चल रही है और सियासी यतीम सारे जो मौजूद हैं, उनमें जो लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें तो गंडापुर साहब ने बताई हैं, लेकिन मुझे ये बताएं आप लोगों से, मेरा सवाल भी आपके तवज्जुह से, कि सारे भूखे नंगे लोग जिनका कपड़े ढकने को नहीं था, वो सियासत में आके बगैर नौकरी और बगैर कारोबार के अरबपति कैसे बन गए? ये सवाल कौम के सामने होना चाहिए और कौम को पता होना चाहिए। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप लोग क्या करते हैं, तो आप बताएंगे कि जी हम रिपोर्टर्स हैं, हम मीडिया पे काम करते हैं, हमारे वालिद ये काम करते थे, हमारे परदादा ये काम करते थे। लेकिन जिनका ना कोई कारोबार है, ना कोई नौकरी है, वो अचानक से कहाँ से अरबपति आ गए? ना कपड़े ढकने के इनका चीज़ें थी, और ये आज आके बदमाश बने फिर रहे हैं मुल्क के अंदर, और हर दौर के अंदर इन्होंने ड्रामेबाजी की है। और देखिए, हमारी बड़ी क्लैरिटी है, 40 साल से आप ये ड्रामा देख रहे हैं कि जी कभी फतवा दे दिया बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर, भुट्टो साहिबा के नाम पे फतवा दे दिया, डीजल की पर्चियाँ ले ली, परमिट ले लिए, वहाँ बल्ले बल्ले सबकी शुरू हो गई। नवाज शरीफ को इंडियन एजेंट का, उसके बाद उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए, उससे दौड़ छोड़ कर ली मौलाना ने। उसके बाद मुशर्रफ के दौर में कहा कि जी आमिर है, हम आमिर की हुक्मरानी नहीं मानेंगे, उसके इलेक्शंस को बेस्ट इलेक्शंस कह के एक सूबे में हुक्मरानी कर ली। और उसके बाद ये जो सारा फुलंदा है अरबों रुपए का, जो आपके पास अभी गंडापुर साहब बताएंगे भी, ये क्या ड्रामेबाजी है? ये ड्रामेबाजी सिर्फ इस चीज़ की है कि हम इमरान खान साहब जो है वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी, और कोई सूबे में और कोई कश्मीर कमेटी दे रहे। बताए मौलाना कि कश्मीर कमेटी के अंदर क्या किया पिछले कई सालों में, जो सिवाय चोरी और लूट मारी के, और आप मज़हब के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मकारी कर रहे हैं। और आपको जब बोला जाए, अभी एक रीसेंट इंटरव्यू है सलीम साफ़ी साहब का, उसमें वो कहते हैं कि जी मैं सादिक और अमीन के लिए, उन्होंने कहा जी कोर्ट्स के पास अब चले जाएँ, आप सादिक अमीन डिक्लेयर कर दें, अगर कोर्ट्स हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो वो आगे जवाब देता है कि मैं कोर्ट्स के पास क्या जाऊँ, मैं तो जूते की नोक पे समझता हूँ लोगों को। तो ये क्या आइन और कानून से बड़ा हो गया है, या पाकिस्तान में कोई भी आदमी आइन और कानून से ज़्यादा बड़ा है? ये कौन सा मज़हब है जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि आप कानून को अपने हाथ में लें, आप पुलिस वालों को डंडे मारें, पुलिस वालों को गिरबान में पकड़ें? ये इस्लाम में कहाँ बताया है? हमें भी बताएं वो कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है। हम किसी की मुसलमान होने पर शक नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी को ये हुकूमत मज़हब के नाम पर आगे खिलवाड़ भी नहीं करने देगी। अभी अमीन गंडापुर साहब आपको चीज़ें बताएंगे जिसके अंदर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आप लोगों के तवज्जुह से आप लोग डिटेल्स भी देखेंगे। 25 लाख रुपए का घर है, 6 घर 25 लाख रुपए के। मैं आज आपके तवज्जुह से कहता हूँ कि मौलाना 25 लाख का घर मैं 50 में लेता हूँ, 75 में लेता हूँ, करोड़ में लेता हूँ, 1.25 में लेता हूँ, 1.5 में लेता हूँ, 2.25 में लेता हूँ, 2.5 में लेता हूँ, 3 में देता हूँ, बैठे बैठाए इतना प्रॉफिट तुझे दे रहा हूँ, बेचो। लेकिन आपको फ्रॉड सारे नजर आएंगे। आप इनसे पूछेंगे जी आपने क्या नौकरी की थी, आपका क्या कारोबार था, आपके बाप का क्या कारोबार था, आपके बाप की क्या नौकरी थी, दादा परदादा की क्या नौकरी कारोबार था? कोई जवाब नहीं है। आप लोग समझते हैं कि जूते की नोक पे धमका कर, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके आप गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करेंगे? आओ मौलाना साहब, कल की बजाय आज इस्तीफे दो, कल के बजाय आज इस्लामाबाद आओ, देखते हैं क्या इस्लामाबाद में तुमने पहले क्या किया। तुम समझते हो कि हम डीजल के परमिट दे देंगे, हम तुम्हें क्या कहते हैं जदादे दे देंगे, बेनामी प्रॉपर्टीज दे देंगे, अरबों रुपए के असासे दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो करना है, टिल का जोर लगाना है, लगा लो। लेकिन हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं इस बार कि ये तमाशा जो तुमने मज़हब के नाम पे शुरू किया हुआ है गुमराह करने का, और जो मासूम बच्चे हैं उनको जो गुमराह करके सड़कों पे लाकर तुम चाहते हो कि उनके खून से होली खेल कर तुम इक़्तिदार पालोगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट का आज से पीडीएम के अंदर गवर्नमेंट की 2 रिजर्वेशन हैं। एक, कोविड फैल रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुखालिफ जो कारकुनान हैं हमसे इख्तलाफ करते होंगे कि उनकी जानें ख़तरे में जाएं, उनके माँ बाप बूढ़े बुज़ुर्गों को कोविड लगे। और दूसरा ये कि हम मॉडल टाउन की तरह नहीं चाहते कि कोई क्रिमिनल्स हैं, ये अपने बंदों को पहले भी मरवा चुके हैं, आज भी तहरीक के नाम पे उनको मार कर इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि वो कारकुनान जो मजहबी तालीम ले रहे हैं या वो किसी और पार्टी के पीछे खड़े हुए, उनसे मेरी गुजारिश है हमसे इख्तलाफ करें, हमें नहीं पसंद करते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी जानों का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। आपकी जान तो इम्पॉर्टेंट है,
آپ کے بزرگوں کی جان ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے لیے. اور میں آخر میں کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں گنڈا پور صاحب کے حوالے کروں باقی ڈیٹیلز اور کرتوت جو مولانا کے ہیں, اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہوگی میڈیا کی DSNGs اور کیمراز پورے پاکستان میں جو چیزیں گنڈا پور صاحب بتائیں گے آپ کو, وہاں آپ لوگ جا کے خود ویریفائی کریں. اگر ہم غلط ہوں تو ہمارا گریبان پکڑیں, ورنہ اس منافق مولوی کا ضرور گریبان پکڑیں, کیونکہ اب مولانا کو پتہ ہے نیب نے بھی انکوائری کال کر لی ہے, اس میں بھی وہ ڈھٹائی کی طرح کہتا ہے کہ جی ایک پارٹی کو بلایا تو ان کی صاحبزادی کہتی ہے کہ جی میں پتھر اور گولے برساؤں گی, دوسرا یہ کہتا ہے کہ مجھے بلا کے دیکھے. تو اگر جب بنانا ریپبلک کی طرح ملک کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہونا. شہیدوں کو ساتھ, شہیدوں کی پراپرٹیاں بھی آپ نے کھا لی ہیں, آپ نے شہیدوں کو بھی نہیں بخشا ہے, آپ نے خواتین کو نہیں بخشا, آپ نے کسی آدمی کو نہیں بخشا. یہ کون سا مذہب ہے, کون سا طرز سیاست ہے, کون سی اسلام ہے جس کے اندر, شاید مولانا صاحب کو مجھ سے زیادہ اسلام پتہ ہو, میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا, لیکن جتنا اسلام مجھے پتہ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے برخ ہیں جو مولانا کر رہے ہیں. تو ہم اسلام کے ساتھ بھی, مذہب کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے. اور جہاں تک مولانا کا یہ سوچ ہے کہ وہ جوتے کی نوک پہ سب کو رکھتا ہے, آئین اور قانون سے بالا تر ہے, اور عدلیہ کے لیے یا تحقیقاتی اداروں کے لیے ایسی بات کرے گا, تو اس کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کی سیاست کو زمین بوس گاڑ دیں گے, اور ہم اس کی سیاست اور اس کی بدماشی کو اپنے جوتے کی نوک پہ سمجھتے ہیں. گنڈا پور صاحب آگے بتائیں ڈیٹیلز پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 3 سوال کیے تھے جس کا جواب مجھے نہیں ملا, اور اب میں قانونی ماہرین سے بات چیت کر رہا ہوں اور عدالت میں اسے یہ جواب لوں گا, اس کو جواب دینا پڑے گا. ایک سوال میرا تھا اجیت دوال کے بارے میں کہ اس کی اس سے میٹنگ ہوئی اور اس میں کیا بات چیت ہوئی, یہ کون کو بتائے, اس نے نہیں بتایا اب تک. اجیت دوال جو کہ مولانا فضل الرحمان, ظاہری بات ہے اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا دوسرا میرا تھا کہ جو اس نے آزادی مارچ کی تھی اس میں اس کے دوران بین الاقوامی قوتوں سے اس کے رابطے تھے, اور کشمیر کی کاز کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس نے جو حرکت کی ہے اس کے اوپر یہ جواب دیتے, جواب نہیں دیا, عدالت میں اس کو دینا پڑے گا. تیسرا کہ اس کو پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرنے کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے, اس بارے میں بھی اس نے جواب نہیں دیا. یہ جواب تو عدالت میں انشاءاللہ میں اس سے لے لوں گا. اس کے ساتھ جو یہ خود ساختہ صادق اور امین اپنے آپ کو اس دن ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا, اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں ہم نے پہلے بتائی تھیں, اب آپ کے توسط سے پتہ چلا ہمیں کہ نیب نے ان سب لوگوں کو بلا کے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے, اور یہ جو چوروں کا سردار بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے, اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے خلاف گرفت تنگ ہو چکی ہے, اور اب یہ گرفت میں آ چکا ہے. اس لیے یہ دھمکی آمیز لہجہ, اداروں کو دھمکیاں دینا, یہ کہنا کہ جی میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں, میرے قدموں کے برابر نہیں ہے, یہ کیا میسیج دے رہا ہے پوری دنیا کو اور پاکستان کو, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اب خود ساتھ صادق اور امین صاحب نے یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے خود جمع کیے ہیں وتھ ایفیڈیوٹ. وہ جداد ہے تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, سوالنامہ بھی جا چکا ہے, سوالنامے کا جواب مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں دے گا, لیکن اس کو دینا پڑے گا. اس کو ادارے مجبور کریں اس بات پہ کہ یہ جواب دیں ان کا. اب اس میں یہ لکھ رہا ہے, اس کی ایک پراپرٹی ہے DI خان میں جو اس نے خود مانی ہے اس کے اندر ایفیڈیوٹ کے اوپر, اور مارکیٹ ویلیو لکھی ہے اس کی. یہ اس کا ایک DI خان میں ایک 40 کنال کے اوپر ایک بنگلے, ایک نہیں بنگلات ہیں اس کے, 6 بنگلے ہیں اس کے, اور ان 6 بنگلوں میں کون رہائش پذیر ہے, اس میں ایک خود ہے, ایک میں اس کے وہ 2 بیٹے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے, اس میں 2 اس کے وہ بھائی جو کہتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے, اور ایک اس کا وہ بھائی کہ جو TNT میں بھرتی ہوا, پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا افسر جو TNT کا ملازم تھا اور وہاں سے DMG بن گیا, اور کیسے بنا وہ بھی یہ جواب دے اس بات کا, اور جن حکومتوں نے بنایا اس کو وہ بھی جواب دیں اس بات کا کہ کیا تھریٹ تھی. یہی بلیک میلنگ اور بتہ خوری جو مولانا کرتا رہا ہے ہر حکومت سے, اسی کے سبب یہ بنا. یہ اب یہ اس میں لکھ رہا ہے ان 6 بنگلوں کی قیمت یہ لکھ رہا ہے 2.5 بلین, 25 لاکھ روپے. اب میں آپ کو شیئر کر دوں گا ویڈیوز ان کی بار بار سے, اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے چونکہ موجود ہیں ہر جگہ پہ نمائندے, اندر جا کے اس کو اپنی یہ تلاشی دینی پڑے گی, کیونکہ تلاشی وہ نہیں دیتا جو چور ہوتا ہے, اور اگر یہ چور نہیں ہے تلاشی دے. آپ ان بنگلوں کو جا کے چیک کریں اور ایویلیٹ کریں اس کو کہ کیا یہ بنگلے 25 لاکھ روپے کے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا صادق اور امین یہ شخص ہے, خود ساختہ جو بنا ہوا ہے. دوسری اس کی پراپرٹی ہے, ایک اور بنگلہ اس نے, 2 بنگلے اس کے شو کیے عبدالخیل اپنے گاؤں میں, اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لینا. ایک بہت بڑے ہاتھے پہ ایک کور ایریا میں وہ 2 بنگلے بنے ہوئے ہیں, اور قیمت لکھ رہا ہے اس کی 15 لاکھ روپے. تو یہ کون سا ٹھیکیدار ہے, یہ کون سے بنگلے ہیں جو اتنے کم پیسوں میں بنتے ہیں. پھر نیچے لکھ رہا ہے اپنی فرنیچر کی ویلیو, یہ اس کی اپنے ڈاکومنٹس ہیں جو اسے جمع کرائے ہیں 60,000 روپیز. آپ ذرا چلے جائیں مولانا صاحب کے اپنے ڈرائنگ روم میں, جو ایک کرسی سے بیٹھ کے انٹرویو دیتا رہا ہے کئی دفعہ, یہ اس ایک کرسی کی قیمت بھی 1 لاکھ سے اوپر ہوگی.
اور یہ 6 بنگلے اور پھر یہ 2 بنگلے اور ان کے اندر فرنیچر کی ٹوٹل کاسٹ 60,000 روپے، یہ قوم سے ایک مذاق ہے. تو پہلے تو اس کا یہ جواب دے. ساتھ ساتھ ابھی جو سوالنامہ آیا ہے مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ اس سوالنامے میں ایک سوال اس پہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو شہیدوں کے لیے آرمی کو زمین دی گئی، اس زمین میں بھی اس نے انتقال چڑھوایا اپنے لوگوں کے فرنٹ بینڈز کے نام کے اوپر، اور وہ سوالنامے میں موجود ہے. اس کے جواب آنے کا انتظار ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت پرانا کیس ہے. جب شہیدوں کو زمین چاہیے تھی، اس کی حکومت تھی وہاں پر، اس کی صوبائی حکومت میں اس نے بلیک میل کیا، جس طرح اداروں کو حکومتوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس نے بھتے کے طور پہ وہ زمین لی اور شہیدوں کی زمین میں حصہ لیا اور اپنے فرنٹ مین کے نام پہ چڑھائی. یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. لب لباب یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا، مولانا صاحب آپ کو چوری کا جواب دینا پڑے گا. آپ یہ دھمکی آمیز لہجے کے ساتھ اداروں کو بلیک میل نہیں کر سکتے. یہ حکومت آپ کو نہیں چھوڑے گی. آپ نے جو ہڑپ کیے ہیں اربوں روپے، اس کا جواب دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ بہت جلد یہ جو باقی جو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ سے کام کیا اور پاکستان کو کمزور کرنے کا کام کیا، اس کا جواب تو میں عدالت میں سے لے لوں گا. مجھے پوری امید ہے کہ نیب جو ہے اپنی کارروائی کر کے یہ جتنی بھی چیزوں پہ سوالنامے بھیجے ہیں اور جو فرنٹ مین کی جائیدادیں جو ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں اور سب کو بلایا ہے، ان سے پوری طرح انٹروگیٹ کر کے مولانا کو انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ سزا ہوگی. ایک چیز اور بھی یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ جو ساری تکلیف، پریشانی اور بخلاہٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو 40-45 سال سے، کیونکہ سبھی لوگوں نے ویلنگ ڈیلنگ کی ہے، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، سب نے اس کی بلیک میلنگ پہ آ کے مولانا ڈیزل کی اپنے گھٹنے ٹیک دیے. عمران خان اپوزیشن میں عمران خان صاحب جب تھے وہ تب نہیں جھکے، وہ آج نہیں جھکیں گے، وہ کل نہیں جھکیں گے. مولانا کو سب سے زیادہ تکلیف پریشانی اس چیز کی ہے کہ اس کی گرفت تنگ ہوتی جا رہی ہے. اب وہ اداروں سے بھاگ نہیں سکتا، اور اس کے لیے وہ 2 چیزیں ہمیشہ کی طرح کرتا ہے. ایک، مذہب کا استعمال کرتا ہے جو اس بار ہم کسی طرح ہونے نہیں دیں گے، اور یہ سارے مسلمان پاکستانیوں کا رائٹ ہے. اور ہم بتائیں گے کہ ہم شہر میں رہنے والے ہیں، لیکن ہم بھی اپنے مذہب کے بارے میں اتنا ہی احترام اور اس کے ساتھ پیار اتنا ہی کرتا ہے جتنا عام مسلمان کرتا ہے. کوئی یہ خاص مسلمان نہیں ہے مولانا. نمبر 2، یہ ایک معصوم لوگ جو مدرسوں میں قرآن شریف کی تعلیمات لینے آتے ہیں، ان کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بندوقیں پکڑوا کر ان کو سڑکوں پہ لے کے آتا ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کے اوپر، اور اس نے پہلے بھی کیا، اور اس کے اندر پھر یہ گولیاں مروا کے ان کو مروا بھی دیتا ہے. تو اب احتساب صرف لوٹ گھسوٹ، ڈیزل کے پرمٹ، اربوں روپے کی زمینیں، کاروبار نہ ہونے کا، نوکری نہ ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب ان قتل عام کا بھی ہے جو اس نے پاسٹ میں کیے ہیں. اور جو گنڈا پور صاحب نے بات بتائی، میں آپ کے توسط سے، گنڈا پور صاحب کی اجازت سے کہتا ہوں کہ مولانا کی جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہے اس کو 10 گنا قیمت میں خرید لے، اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں اور اپنی قیمت بھی لگا لے. پھر آپ بتاتے ہیں کہ ہم کتنی قیمت دیتے ہیں. حکومت ضبط کر لے گی، کیونکہ ایک تو بینامی ہے بہت زیادہ، دوسری بات یہ ہے جو اس نے لکھا ہے. میں آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ روک نہیں سکتا. آپ اپنے تمام اپنے چینل جو ہیں ان کے نمائندے بھیجیں، اور صرف یہ جو اس نے خود لکھا ہے قیمت، ذرا ان بنگلوں کی قیمت لگوا لیں، اور آپ ذرا بتائیں کہ یہ اتنے کم پیسوں میں یہ بنگلے کہاں سے بناتا پھر رہا ہے، اور زمین کی جو پراپرٹی کی قیمت ہے وہاں پہ وہ ڈی خان میں جا کے پتہ چل جائے گی آپ کو. اس کو ایکسپوز کریں اس چیز کے اوپر. جکوزی کا آپ ذکر کر دیں. ہاں، یہ تو خیر وہ جب یہ جائیں گے اور یہ بنگلے کے اندر سے ویڈیو بنائیں گے جو مولانا صاحب اگر آپ کو نہیں چھوڑتا تو اس کا مطلب ہے وہ چور ہے، پھر تو ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ چور ہے. اور اگر آپ کو چھوڑتا ہے تو ذرا دیکھ لینا یہ 60,000 روپے کے فرنیچر کے حساب کرتے ہوئے ذرا مولانا صاحب کے واش روم میں وہ 10 لاکھ سے زیادہ قیمتی جو چکوزی ایک لگائی ہوئی ہے اس نے، وہ بھی دیکھ لینا کہ وہ 60,000 میں آتی ہے یا کتنے میں آتی ہے. تو یہ سارا آپ کریں، اس کو ایکسپوز کریں اس کو. اور ادارے جو ہیں ان کو دھمکیاں جو دے رہا ہے، میری پوری قوم کو میرا میسج ہے کہ ادارے کی دھمکیوں میں مزید نہیں آئیں گے، اور اس کو ایکسپوز کریں گے اور اس کو جلد سزا ہوگی انشاءاللہ. آخری چیز جو آپ سے ذکر کر رہا تھا، دیکھیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ رول ہے، چاہے وہ ہمارے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو، کہ 11 پارٹیاں پی ڈی ایم کے اندر سمیت مولانا کے جو نینی اور آیا کا کردار ادا کر رہے ہیں آج کل، ہم اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں پرورش کرنے کے لیے، مریم نواز اور بلاول کے لیے. مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب ان 11 پارٹیوں کے اگینسٹ ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور اس کا قصور یہ ہے کہ جو 35 سال میں وہ ڈیلیں لوگ کرتے آئے ہیں وہ اب پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا. وہ پاکستان کو آگے پروگریسو پاکستان بنا رہا ہے، پروڈکٹیو پاکستان بنا رہا ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز کرا رہا ہے، ڈو مور کے نعرے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. پاکستان کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے، اچھی طرف چلنا شروع کی، اچھی صفت کی طرف. ان کو بکلاٹ ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ایسی 100 حکومتیں آئیں اور جائیں، لیکن مولانا جیسے لوگوں کو اب یہ حکومت نہ کمپرومائز کرے گی، اور اپنے ادارے اور قانونی طور پر جو ہماری رٹ ہے جس کے تحت انویسٹیگیٹنگ ادارے جو ہیں وہ اٹانومس ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے گا. جیسے گنڈاپور صاحب نے بتایا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ ایک عام نوکری سے ڈی ایم جی گروپ کے اندر چلا گیا. آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ مولانا بتاؤ تمہاری نوکری کیا ہے، تمہارا کاروبار کیا ہے، تم نے اتنی جائیدادیں کہاں سے بنائی. آپ کا سوال ہونا چاہیے جو ڈیکلیئرڈ اماؤنٹس ہیں اس کے اندر آپ کے توسط سے ہم سارے مل کے شیئر کر لیں گے آپس میں، جب ہم خرید لیں گے 3 4 5 گنا 10 گنا پرائز کے اوپر، تو یہ تو بڑا اچھا سودا میں دے رہا ہوں آپ کے توسط سے. اگر میری 2 روپے کی چیزیں کوئی مجھے 10 روپے دیتا تو میں تو آج ہی کے دن ویلکم کر لوں گا. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ میرا پھر ان کارکنوں سے گزارش ہے اپنی جانوں کا خیال کریں کووڈ سے، اور اپنے آپ کو مرنے سے بجائیں. یہ کرمنل اس حد تک بلبلا اٹھے کہ یہ کئی لوگ مارنے کے چکر میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کمزور ہے. گورنمنٹ یا اسٹیٹ کسی بھی ملک کی کہیں بھی اسپیشلی پاکستان کی انسانوں سے نہیں ڈرتی، اور ایسی دھمکیاں جیب کترے اور روڈ پہ موٹر سائیکل چوری کرنے والے روز دیتے ہیں. اگر احتساب اور جیلیں اور قانون سے اس جیب کترے کے لیے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پھر ان جیلوں کو بھی کھول دیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ معصوم اپنی بھوک کی وجہ سے گناہ غلطی کر کے سزا پا رہے ہیں، لیکن یہ وہ ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقتدار کو، کشمیر کمیٹیوں کو استعمال کیا اور دشمن ملک کی زبان بولی اور ہر چیز کو کنٹروورشل اور کرٹیسزم کر کر پاکستان کا نام خراب کیا. اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بہت شکریہ جی. نویل احمد اے پی پی سے. سر آپ نے کہا ہے کہ یو آر موونگ ٹو دی کورٹ اگینسٹ مولانا فار ہز الleged involvement in anti-state activities. سو آپ کی جو آپ کے لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، کیا آپ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ کریں گے، کوئی پریون کی مطلب چارجز کے لیے جائیں گے؟ اس کے بارے میں جی میں نے جس طرح بتایا آپ کو قانونی ماہرین سے بات چیت ہو رہی ہے اور پورا کیس تیار ہو رہا ہے، اور جیسے وہ مشورہ دیں گے اس کے مطابق ہی جو دفعات لگتے ہیں انہیں دفعات کو ہی آگے رکھ کے اس کو ہم لے کے جائیں گے. اس کے ثبوت انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب دیکھیں میں تو چونکہ قانون کا ماہر نہیں ہوں، میں نے بتایا کہ ماہرین سے بات ہو رہی ہے، جب وہ کیس ہم انشاءاللہ فائل کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. وہاب کامران سما سے. سر فیصل صاحب نے تو گولی لگا دی ہے مولانا کی جائیداد پر، آپ کتنی آفر کرتے ہیں مولانا سمیت مولانا کے؟ میں جی اسی سلسلہ کہوں گا چونکہ میں ڈی خان میں رہتا ہوں، مولانا کی بہت سی چیزیں مجھے پتہ ہیں. ٹھیک ہے میری ایکسیس اس کے واش روم تک نہیں ہے، اس جکوزی تک نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لگی ہوئی ہے. اس طرح اس کے ڈرائنگ روم تک بھی نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنی فرنیچر کتنے کا ہے اور بنگلے کی قیمت کیا ہے. لیکن میں اتنا گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ جس کو اس نے لکھا ہے 25 لاکھ روپے، یہ ٹوٹل پراپرٹی اور یہ بنگلے جو ہیں یہ 30 کروڑ سے کم کے نہیں ہیں. یہ تو بڑی کم قیمت لگا رہا ہے ان کی. یہ آپ جا کے ڈی خان میں اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے اور وہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اگر یہ نہیں چھوڑے گا تو سمجھ جائیں اور ڈکلیئر کر دیں کہ یہ چور ہے، کیونکہ تلاشی ہمیشہ چور ہی نہیں دیتا، جو چور نہ ہو وہ تلاشی دیتا ہے. یہ جو ایک بنگلو اس نے خود جو اسے لکھا ہوا ہے، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو اس نے خود فائل کیے ہیں نیشنل کمیشن کے اندر، صادق اور امین نے وتھ ایفیڈیوٹ کیے ہیں خود صادق اور امین نے. تو پہلے اس کا جواب تو دے دے. وہ بینامی تو کیس چل رہا ہے انشاءاللہ، اور بھی بینامی بہت سے نہیں کر رہے ہیں. وہ تو لمبا کیس ہے، وہ چلے گا، انویسٹیگیشن اس میں ابھی شروع ہو چکی ہے. لیکن یہ تو جو خود اس نے لکھا ہے، یہ تو صرف وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور عبدالخیر کا بنگلہ بھی شامل ہے اس میں، جو 2 ہیوج بنگلوز جس کے اندر خالی جو باہر کی ویڈیو آپ کو شیئر ہوگی ابھی وہ آپ چلائیں کہ باہر سے کورڈ ایریا کو دیکھیں اور خالی وہ سپلٹس کے آپ یونٹ دیکھ لیں کتنے لگے ہوئے ہیں، اور قیمت لکھی ہوئی ہے اس کی 15 لاکھ روپے، اور 60,000 میں فرنیچر اس کا بھی شامل ہے. یہ 6 بنگلے یہ اور 2 بنگلے یہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کی ٹوٹل کتنی پراپرٹی ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور انہوں نے ڈکلیئر کتنی کی ہے؟ یہ جناب یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس کی تھی. 2 سوال جی جی جی. ایک یہ بتائیں کہ جب یہ انہوں نے دھرنا دیا تھا تو کس ڈیل کے تحت یہ یہاں سے اٹھے تھے، وہ ابھی تک عوام کو نہیں پتا. وہ وہی ڈیل ہے. تھرڈ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو کے خلاف ابھی آپ نیب میں جا رہے ہیں تو 2.5 سال تک حکومت کہاں تھی اس وقت، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مولانا صاحب نے غیر قانونی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں جی آپ کے سوال کا جو جہاں تک نیب کی آپ نے بات کی ہے، نیب اٹانومس ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے 2.5 سال لگائے ہیں ان کی سب چیزیں تفتیش کرنے تک. نمبر 1 گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. نمبر 2 آپ نے کہا کہ ان کی کتنی جائیدادیں جو گنڈاپور صاحب بتا رہے ہیں، لیکن
اس میں دبئی کی اربوں روپے کی پراپرٹیاں وہ الگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں ابھی ہم، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گی، ہم کام کر رہے ہیں اس پہ۔ تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ مولانا صاحب کا جو ویلنگ ڈیلنگ تھی دھرنے کی پچھلی بار کی، مولانا صاحب جس ڈیل کے تحت گئے تھے وہی ڈیل اس بار ان کو پلیٹ میں ملے گی کہ وہ ذلیل اور رسوا ہمیشہ کی طرح ہوں گے، اور جیسے وہ خود گئے تھے اپنی مرضی سے وہ آئے تھے، اپنی مرضی سے وہ گئے تھے، اور لیٹ می ایڈ ون تھنگ، ہاں اسی طرح وہ آئیں گے اور جائیں گے۔ اس میں یہ جو ہے انہوں نے پیسے لیے، نون لیگ نے پیسہ دیا، پیپلز پارٹی نے پیسہ دیا دھرنے میں، ان کے ساتھ تو لوگ ابھی بچے نہیں ہیں، نہ آنے کو تیار ہے کوئی۔ یہ مرض ہے کہ بچے اٹھا کے یہاں پہ لے آیا، یہاں پہ 1 ارب روپے میں اس نے بچت کر کے ایک ایفیٹ میں بنگلہ خرید لیا، جس میں بیٹھا ہوتا ہے اور انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھے اسے کہاں سے لیا ہے، تو باقی پیسے ختم ہو رہے تھے، تو جب پیسے ختم ہو رہے تھے وہ دے نہیں رہے تھے، تو مولانا صاحب نے یہاں سے کوچ کیا اور وہ جو 18-20 کروڑ روپے اسے کمائے اس نے، اس میں ایک بنگلہ خرید لیا۔ اس بنگلے کا بھی حساب مانگیں گے کیونکہ وہ بھی اس کو شو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اپنے آنے والے ابھی ڈاکومنٹس میں وہ پتہ چلے گا۔ یہ جو ڈیٹیل ہے یہ وہ ساری ڈیٹیل ہے جو آپ سے پہلے شیئر ہو چکی ہے۔ اس میں سارے وہ فرنٹ مین ہیں جن کو اب نیب نے بلا لیا ہے اور انویسٹیگیشن شروع کر دیا ان کے اوپر۔ وہ لوگ یہ بتائیں گے کہ اگر یہ جائیداد مولانا کی نہیں ہے تو آخر انہوں نے کہاں سے لی ہے۔ ان کو تو منی ٹریل شو کرنی پڑے گی، تو اگر وہ منی ٹریل شو نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائیداد ضبط ہونی چاہیے۔ اور اس جائیداد میں بھی جو ریٹ لکھے ہوئے ہیں یہ ریٹ بہت کم ہے۔ جس کا لکھا ہوا ہے 3 کروڑ وہ کم از کم 13 کروڑ کی ہے، جس کا لکھا ہوا ہے 2 کروڑ وہ کم از کم 12 کروڑ کی ہے، جس کا لکھا ہے 5 کروڑ وہ کم از کم 20 کروڑ کی ہے۔ وہ سارا کچھ بھی ہم ریکارڈ مہیا کر رہے ہیں۔ اور جو اکرم درانی نے فرنٹ مین بن کے اٹک میں ایک 1800 کنال کے اوپر ایک اتنا بڑا ایک شکارگاہ بنائی ہوئی ہے اور دبئی میں 7 بلین روپیز اس نے انویسٹ کیے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ بھی ہم نکال رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم سامنے لائیں گے۔ مولانا دھمکیاں دے کر یہ نہ سمجھے کہ وہ دھمکی دے گا اور دھمکی دے کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دھمکیاں نہیں چلیں گی، یہ بلیک میلنگ مزید نہیں چلے گی، بتہ خوری نہیں چلے گی۔ شہیدوں کی زمین اس نے بھتے سے لی ہے اور نیب کے سوال نامے میں وہ شامل ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں یہ زمین کیوں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ یہ جواب اگر نہیں دیتا تو سمجھے چور ہے۔ 24 تاریخ کو ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم ان سے سوال کر لیں گے، آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ گزشتہ روزی وزیر اعظم عمران خان کی زمین ریگولرائز ہوئی ہے اور 106 روپے فی مربع فٹ کے حساب سے ہوئی ہے۔ اپوزیشن آپ پر بھی الزام لگا رہی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم خود اپنی زمین کم ریٹ پہ کروا رہے ہیں اور الزام آپ دوسروں پہ۔ اور ساتھ ہی فیصل واڈا صاحب سے یہ سوال ہے، 7 ماہ تک آپ کا کیس عدالت میں ہے دوہری شہریت کا، اس پہ آپ جواب نہیں دے رہے ہوتے، ساتھ معلوم جبہ جیسے ایشوز یا پھر BRT پشاور جیسے کیسز یہ چل نہیں رہے، آپ کے اپنے حکمرانوں پہ جب کیسز نہیں چلیں گے تو پھر اپوزیشن پر کیسے آپ کے صرف یہ کیا سیاسی معاملات نہیں آگے چلا رہے، سیاسی طور پر ان کو دبانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے میرا سوال کیا، میرا جو بھی کیس ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے اور کورٹ کا سب احترام کرتے ہیں۔ نہ میں کورٹ کو دھمکی لگا رہا ہوں، نہ مولانا کی طرح بدماشی کر رہا ہوں، نہ کسی سے بھاگ رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ مولانا نیب میں چلے جائیں یا کورٹ میں چلے جائیں، گنڈا پور صاحب لے جا رہے ہیں، کورٹ جانے اور مولانا جانے، وہ ان کو صادق امین کہتے ہیں، ہم صادق امین مان لیں گے، وہ ان کو چور ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ہم چور مان لیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو جہاں تک آپ نے کہا اپوزیشن کی بات، اپوزیشن کو ہم نے کہیں نہیں کہا، ہم تو بچپن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، بے ایمان ہیں، لیکن اب تو کنوکشن جو ہے وہ کورٹوں نے دی ہے، تو کورٹوں کا تو احترام آپ پہ بھی لاگو ہے کہ کورٹ نے نواز شریف کو کنوکٹ کہا ہے، بھگوڑا کہا ہے، مفرور کہا ہے، تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، تو کورٹ نے کہا ہے، اشتہاری کہا ہے، کورٹ نے کہا ہے۔ کورٹ ہمارے لیے جس نے کہہ دے گا اس نے آپ کو سوال بنے گا، ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو جی۔ دیکھیں زمین کا معاملہ مجھے نہیں پتا گنڈا پور صاحب کی کیا بات ہے یا کیا وہ معاملہ ہے، مجھے اگر آپ نے ابھی یہ سوال کیا تو اگلی بار انشاءاللہ میں آؤں گا تو اس کا جواب لیتا ہوں۔ مجھے خود بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بہت جلد اگر یہ آپ نے کہتے ہیں سوال اٹھا ہے اور کچھ ہوا ہے ایسے، تو ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں اور ہماری پارٹی کے جو عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس چیز میں، وہ کلیئر کر دیں گے۔ اپوزیشن کا سوال ہے، ہم جواب دیں گے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنی ایک وہ پراپرٹی، اپنا وہ پیسہ کہ جو اس نے کرکٹ کے لیے کمایا تھا اس کا بھی حساب دیا ہے اس نے، اس کا کسی عہدے پہ بھی نہیں تھا، تو وہ ڈکلیئر کورٹ سے صادق امین اس لیے ہوا ہے کہ اس کا وہ پیسہ بھی اس نے ڈکلیئر کر کے ثابت کیا کہ جو اس نے کمایا تھا کرکٹ کھیل کر۔ تو جو اگر ایسی کوئی چیز ہے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہم نے باقی آپ نیب کی بات کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کے لوگوں نے نیب نے گرفتار کیا، ہمارے سٹنگ منسٹر گرفتار ہوئے، ان کی انویسٹیگیشن ہوئی۔ کوئی نیب کا کوئی ایک بندہ بھی کہہ دے کہ کبھی ہم نے انٹرفیئر کیا ہوا ہے گورنمنٹ، تو ہم اس کا ہر طرح کا جرمانہ دینے کو بھی تیار ہیں، سزا بھگتنے کو بھی تیار ہیں۔ تھینک یو۔ ایک منٹ سر، سردار فیصل صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ ہم ایک قانون ہے تمام شہریوں کے لیے، اس میں پارلیمنٹ بھی کہ جو اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کرتا ہے خاص ویلیو پہ، اگر اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ وہ ویلیو کم ہے
तो उसको डबल प्राइस, ट्रिपल प्राइस, एक फोर्थ प्राइस पे वो खरीद लेते हैं। आपने भी डिक्लेयर की है, सरदार साहब ने, ऐसे कानून की आप सपोर्ट करेंगे? दूसरा एक मेरा सवाल है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा ने 2 मकान अपने डिक्लेयर किए अमेरिका के बच्चों के, 45 लाख के वो मकान है, वो कितने में खरीदेंगे अमेरिका के? आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं इकॉनमी का सारा किस्सा अपने खाते ले लूं, तो मैं आपकी कारोबारी उसको बिल्कुल सराहता हूं। जो प्राइस आपने कानून की बात की, इंडियन कानून की, वो बिल्कुल ज़बरदस्त कानून है और ये कई और मुल्कों में भी कानून है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। नंबर 2 ये कि उन्होंने जो बाजवा साहब ने, जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, उनको भी आप डबल की मेरी तरफ से ऑफर दे दें। लेकिन मौलाना की चीज़ें मौलाना समेत 10 टाइम्स भी अगर लगाने तो लगा दें। और इसमें एक और चीज़ मुझे अगर ये ऑफर देनी है तो मैं भी इससे मैं ऐड कर लूँ आपको। 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है DC रेट जो आप प्रॉपर्टी का लगाते हैं, एक होता है आपका मार्केट वैल्यू जो आप लगाते हैं, उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। लेकिन ये जो मौलाना साहब ने अपने हाथ से एफिडेविट जमा कराया है, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि मार्केट वैल्यू, इन्होंने मार्केट वैल्यू लिखी है 25 लाख और 15 लाख। तो बाकी अगर किसी और का भी इस तरह है तो बिल्कुल हर बंदे को अगर कोई नया सवालनामा भेजती है, पूछती है, हम उसके हक में हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है धमकी आमेज, धमकी देने का, ब्लैकमेल करने का, इसके हम हक में बिल्कुल नहीं है। जवाब देना पड़ेगा, हर एक को देना पड़ेगा, चाहे वो मौलाना साहब हो चाहे जो भी हो। थैंक यू बॉस, बहुत शुक्रिया।